हेलो। हेलो। मेरा नाम कैलाश है। हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपका नाम क्या है मेरा नाम M.A. बेग है। और आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए। हाँ हाँ, मैं जनाब पिछली सदी में, जी चूँकि अब तो नई सदी शुरू हो चुकी है, जी जी। पिछली सदी में मेरी तारीख़ पैदाइश जो है वो 1934 है। और कौन सी जगह पर आप पैदा हुए। ये गुजरात शहर में। ये गुजरात शहर जो है ये पंजाब में है। जी बड़ा मशहूर शहर है। जी जी इसको सोनी का देश कहते हैं। जी जी। किसी ज़माने में एक इश्किया दास्तान वहाँ हुई थी, उसको कहते हैं सोनी मेवाल। राइट। तो ये वही नगरी है, वही शहर है। जी जी। और इसके ऊपर कई बार फिल्में भी बन चुकी हैं सोनी मेवाल के ऊपर। अच्छा जी। तो ये जो एरिया है वो पाकिस्तान में है अब ये पाकिस्तान में है। तो जब मैं पैदा हुआ उस वक्त वो हिंदुस्तान था। राइट। ओके, तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे कि आपके परिवार में कौन कौन लोग थे। हाँ, मेरे जनाब वाल साहब पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, वो हेड मास्टर थे। जी फिर जनाब उन्होंने वकालत की, ओथ कमिश्नर हुए। जी जी। तो उसके बाद रिटायर हुए, फिर वो फौत हो गए। तो आपके बहन भाई। बहन भाई मेरे पाकिस्तान में हैं। एक भाई मेरे पास यहीं है, मेरे पास ही करीब रहता है। वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं हम्म। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। हम आपस में मिलते हैं, प्यार और मोहब्बत है हमारा। और आपके बचपन में आपकी जो एजुकेशन है उसका कैसे इंतज़ाम था। हाँ, ये इंतज़ाम ये था कि मेरे वाल साहब चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया। तो इसलिए मुझे काफ़ी सहूलतें मिली। तो मैंने बीए किया, बीएससी किया। जी। फिर मैं जनाब जब मेडिकल कॉलेज में गया, तो उसके बाद मैंने कुछ हालात ऐसे हो गए कि गो मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मुकम्मल तालीम तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने फिर होम्योपैथी की डिग्री ली। फिर मैंने उसके बारे में वहाँ वो क्या है होम्योपैथी का काम भी किया, जी जी यानी मैं प्रैक्टिस भी करता रहा। जी। फिर साथ ही मैं वहाँ एक रिसर्च लेबॉर्ट्री थी, उसमें मेरी मुलाजमत थी। मैंने वहाँ 14 साल काम किया। तो वो मेरी मुलाजमत का सिलसिला ज़्यादातर बाहर जाने का था, दौरे में रहता था। अक्सर मैं जी जी। टूर पे रहता था। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान का बहुत सा हिस्सा देखा हुआ है। तो रिसर्च किस विषय रिसर्च पर जो आप कर होती रहे थी वो थे। उसके मसलन हम ये मालूम करते थे, यहाँ भी कोई डैम बनता था जी तो पहले हम ये रिसर्च करते थे कि अंडरग्राउंड उसके नीचे की तह जो है ये कैसी है, वो इस काबिल है या नहीं। यहाँ भी डैम बनना हुआ, नहरें बनती थीं, या जो भी कोई ऐसा काम होता था उसके बारे में हम अंडरग्राउंड की रिसर्च करते थे। तो आप बताएं कि आपके बचपन की कुछ खास खास यादें हैं जो। हाँ हाँ, मेरे बचपन की यादें ये हैं कि मैंने लाहौर दयाल दयाल सिंह कॉलेज में स्टडी किया। उस वक्त वो हिंदुस्तान था। जी तो मेरे साथ हिंदू मुस्लिम मेरे यार दोस्त थे, हम इकट्ठे पढ़ा करते थे। जी बचपन में भी हम इकट्ठे हिंदू मुस्लिम हमारे पास थे, हमारे साथ रहते थे। उस्ताद भी हमारे हिंदू भी थे, सिख भी थे। जी और उस वक्त ज़माना बड़ा बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा प्यार और मोहब्बत था, और हमारा आपस में बड़ा इत्तेफाक था। अब भी हमें उनकी याद सताती है तो बहुत दुख होता है, ये कैसे हुआ, हम एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन वो यादें अभी तक हम नहीं भुला नहीं सके हैं। जी तो वो वाक़यात तो मुझे अभी याद हैं। फिर पाकिस्तान, मैं चूँकि ज़्यादा अर्सा लाहौर में रहा, जी। तो जब इनकलाब आया, पाकिस्तान बना, तो जो कुछ हुआ वो भी मेरे सामने आया। तो ठीक है, वक्त गुजर गया, लेकिन वो हालात जब मुझे याद आते हैं तो खुशी भी होती है, आज़ादी मिली, लेकिन दुख भी होता है कि बहुत कुछ कत्ल गारत हुई। तो आप हमें बताएं कि आपके जो हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप थी वो सबके साथ कैसी थी, तब आपकी फीलिंग कैसी थी और अब आपकी उस वक्त कैसी। हमारी फीलिंग ऐसी थी कि बहुत ही प्यार और मोहब्बत था। मेरी ज़्यादातर सोसाइटी जो थी वो हिंदू और सिखों के साथ थी। और ठीक है, मेरे अपने भी जो मुसलमान भाई भी थे, लेकिन कुछ दिल की बात होती है ना, जी एक दूसरे से मिलते थे, बड़ा दिलचस्प एक दूसरे से मजाक होते थे। और जब हम मजाक करते थे तो कोई फील नहीं करता था, किसी को फील नहीं होता था। वो हमारे साथ मजाक करते थे, हम उनके साथ मजाक करते थे। और मुझे तो उनके आज नाम भी याद हैं, ओम प्रकाश, रामलाल, फिर एक लड़का था वो थी त्रिपत सिंह, ये गुरबख्श सिंह, ये नाम तो मुझे अब भी याद हैं।
تو اس وقت کچھ ایسی یادیں ہیں جس کا آپ کو بہت دکھ ہوتا ہوگا کیونکہ آزادی کا ٹائم تھا؟ ہاں، دکھ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں لاہور تھا، جی تو میں جب ایک درزی تھا، یہ گھر میں وہ یہ کپڑے سیا کرتا تھا، جی جی تو اس کی سردار تھا، وہ سنگھ تھا، تو اس کی بیوی کپڑے سیتی تھی. تو اس وقت کوئی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آزادی کا دور تھا اور ہندوستان پاکستان بننے والا تھا. جی تو ایک دن میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ میری جو ہے نا شرٹ، اس کو سیا تو ہے لیکن بٹن نہیں لگایا، یہ آپ بھول گئی ہیں. تو اس نے مجھے کہا بیٹا میں بٹن تو لگا دیتی ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر آپ ہمیں نہ دیکھ سکیں. میں نے کہا ماتا جی یہ آپ نے یہ کیسے الفاظ کیے ہیں؟ کہنے لگی بیٹا ہو سکتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو بڑے بہن بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے. تو واقعی جب میں دوسرے دن گیا تو وہ سب ایریا خالی ہو چکا تھا، سب لوگ وہ سنگھ لوگ جا چکے تھے. اچانک ہی سب کچھ ہو گیا. اس واقعہ کا میرے اوپر بہت بڑا اثر ہے، آج بھی اثر ہے کہ یہ آزادی میں اچانک ہی بچھڑ گیا. تو آپ کا جو دھرم کے بارے میں ہے وہ کیا وچار ہے آپ کے؟ ہاں، دھرم کے بارے میں یہ ہے کہ ہر دھرم جو ہے وہ سچائی کا راستہ دکھاتا ہے. ہم کو کسی دھرم کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. یہ دھرم میں کوئی خامی نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے دل میں خامی ہے. اگر انسان ٹھیک ہے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت ہو، عداوت ہو. دھرم تو بھائی چارہ سکھاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ اوبیسلی اسلام میں بلیو کرتے ہیں اور اس کے کچھ خاص جو اصول ہیں وہ ہمیں بتائیں. ہاں، اسلام کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اسلام نے ایک تو انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ کسی کے ساتھ جیلس نہ کرو، ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت سے رہو، اللہ کو یاد کرو، وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے، جیلس مت کرو. اور ایک نہ ایک دن تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا. تو جو اچھے کام کرو گے اچھا ثمر ملے گا، اگر برے کام کرو گے پھر اس کی سزا ملے گی. تو یہ ہمارا جو فیتھ ہے. اور دوسرا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قناعت پسندی ہے. یعنی اگر کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، ہمیں کسی سے جیلس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی مرضی ہے کسی کو امیر بنائے کسی کو غریب بنائے. ہاں، کوشش ہماری ہے، ہمت ہماری ہے، لیکن ہمیں اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا. تو اس لیے ہمارے دل کو ہر وقت شانتی رہتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہو اور پھر ہمیں اصحاب کے روز اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے یا ہمیں سزا ملے. تو اس لیے ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے بلکہ ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے ہیں اور ان کو اپنا عزیز سمجھتے ہیں. آپ اپنی جو عبادت کی روٹین ہے وہ بتائیں گے ہمیں کہ آپ؟ ہاں جی، ہم مسلمان جو ہیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جی صبح، دوپہر کے بعد، پھر پچھلے پہر، جی پھر مغرب، پھر رات. نمازوں کے صبح کی نماز کا نماز فجر، پھر جو دوپہر کے بعد ہے وہ نماز ظہر، اس کے بعد کی نماز عصر، اور جب سورج غروب ہوتا ہے نماز مغرب، اور رات کو نماز عشاء. اور پھر آدھی رات کے وقت 12 بجے کے بعد ایک اور نماز ہے، وہ اس کو نماز تہجد کہتے ہیں. وہ جب ہم ادا کریں تو اس کا ہمیں بہت بڑا ثواب ملتا ہے. دنیا تو سو رہی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تو سوتا ہی نہیں، وہ تو ہر وقت جاگتا رہتا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے جو اس کو یاد کرے. تو یہ ہماری 5 نمازیں وہ اور ایک نماز تہجد. وہ اب وہ ہر ایک تو ادا نہیں کرتا، جس کو لگن ہوتی ہے وہ رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے. ہاں. تو آپ جو اپنے پریوار کے ساتھ رہنے میں کیسے بلیو کرتے ہیں؟ ہمارا فیتھ یہ ہے کہ اپنے بھائی بہنوں سے مل کر رہیں، پیار و محبت سے رہیں، اور اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کریں. کیونکہ ہمارے بھائی نے ہمیں مساوات کا طریقہ سکھایا. کیونکہ مساوات، اسلام میں مساوات بہت ضروری ہے. یعنی ایکویلٹی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا اسلام میں عورت کا درجہ بھی بہت بڑا ہے، عورت کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. ہاں. تو جب آپ پاکستان میں تھے آپ نے یہاں آنے کا پروگرام کب بنایا؟ ہاں، اصل میں جب میں پاکستان میں تھا، ٹھیک ہے میں ملازمت بھی کرتا تھا، ہومیوپیتھی کی پریکٹس بھی کرتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ انکم میں
اضافے کی صورت جو ہے اسی طرح ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کو کہتے ہیں کہ رشوت وغیرہ یہ نہ لی جائے. تو ہم ان چیزوں سے بڑے دور تھے، ہمیں یہ چیزیں ناپسند تھیں. پھر زندگی کو بھی سنوارنا تھا، اور اس وقت لوگ باہر آ رہے تھے، اور باہر کی ہم کو پتہ تھا کہ باہر جا کر انسان کیسے وہ خوشحال ہو کے جاتے ہیں، سنا ہوا تھا ہم نے. تو میں نے بھی کہا بہتر یہ ہے کہ یہاں کی بجائے باہر جاؤں. تو سب سے پہلے میرا ارادہ بنا سیر و تفریح کا ایز اے ٹورسٹ. اور اللہ کی مہربانی ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں تو سیر و تفریح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے میری مدد کی. تو میں جناب ایز اے ٹورسٹ سیر کرتا ہوا ایران، شام، ٹرکی، آسٹریا، جرمنی، بلغاریہ، بلجیم، ہالینڈ سے ہوتا ہوا اور سوئٹزرلینڈ سے ہوتا ہوا پھر میں انگلینڈ میں آ گیا ایز اے ٹورسٹ. پھر یہاں آ کے میں سیٹل ہو گیا. کیوں سیٹل اس لیے ہوا؟ اصل میں بات یہ بنی کہ میں تو چاہتا تھا کہ امریکہ جاؤں اور بھی سیر و تفریح کروں، لیکن میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی کی اچانک موت ہو گئی، وہ فوت ہو گئے. کوئی حادثہ ایسا ہوا الیکٹرک شارٹ کی وجہ سے، تو اس کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں آگے پھر جا ہی نہیں سکا. میں پھر یہیں سیٹل ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے مالی حالات کی وجہ سے یہاں آنے کو ڈیسائیڈ کیا، لیکن انگلینڈ ہی کیوں ڈیسائیڈ کیا؟ انگلینڈ اصل میں جرمن میں سیٹل ہونا چاہتا تھا. اصل میں بات یہ ہے کیونکہ میں جرمن میں کے شہر اسٹوٹگارٹ میں 4 سال رہا ہوں. تو میں نے وہاں اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا تھا، اس نے BA پاس کی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ میں بھی باہر آؤں. حالانکہ وہ وہاں اچھا ملازم تھا، وہ ایک فیکٹری میں مینیجر لگا ہوا تھا، لیکن اس وقت دور ایسا تھا، دنیا اس طریقے سے باہر آ رہی تھی، جو یہاں سے وہاں واپس جاتا تھا نا اس کا رنگ ہی بدلا ہوا ہوتا تھا، حالات ہی بدل جاتے تھے. یہ قدرتی بات ہے. تو انسان کو کشش پیدا ہوتی ہے یار باہر کیا ہے. تو حالانکہ والد صاحب نے اس کو کہا کہ چھوڑو تم یہیں رہو، ایک بیٹے کو بھیج دیا تم یہیں رہو. وہ کہتا نہیں میں باہر جانا چاہتا ہوں. تو وہ جناب آیا میرے پاس اسٹوٹگارٹ. میں نے اس کا پاسپورٹ وغیرہ سب میں نے اس کا بندوبست کیا تھا. اللہ کی مہربانی تھی، بڑی سہولت تھی وہاں. تو اس کا پاسپورٹ فوراً بنا، ہوائی جہاز میں اس نے سفر کیا. میں تو ایز اے ٹورسٹ آیا نا، تو وہ ہوائی جہاز پہ میرے دوسرے دن میرے پاس پہنچ گیا اسٹوٹگارٹ میں. اس کو وہاں کام بھی مل گیا، سب کچھ ٹھیک تھا. تو میں وہاں جناب پتہ کیا تھا، میں ایز اے پریکٹیکنٹ رہ رہا تھا، اسٹڈی بھی کرتا تھا میں، تو کام بھی کرتا تھا جرمن میں زبان بھی میں نے سیکھی ہوئی تھی. تو میرا بھائی جو تھا نا چھوٹا، میرا اس سے بڑا پیار تھا، اس نے اس ملک کو لائک نہیں کیا. اس نے مجھے پوچھ کیا کہ بھائی جان کیا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جرمن زبان ہے، ڈنکیشن بیتیشن ہی ہوتا رہتا ہے ہر وقت، تو انگریزی کوئی سمجھتا نہیں. آپ بہتر ہے کہ انگلینڈ میں جائیں وہاں، کیونکہ یہاں کے اخبار وہاں پہنچتے تھے. تو یہاں کے اخبار ساؤتھ ہال کی بڑی گرونق ہوتی تھی، ساؤتھ ہال کی، بریڈ فورڈ کی، سب کی باتیں لکھی ہوتی تھیں. تو اردو میں ہر چیز ہوتی ہے، اخباریں ہیں، لوگ بڑے بہن بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، بہت سے ہندوستانی پاکستانی ہیں. تو بہتر ہے آپ پہلے وہاں جائیں، پھر میرا بھی چانس بن جائے گا، میں آ جاؤں گا. اس لیے میں پھر وہاں سے انگلینڈ آ گیا. یہ اس نے مجھے پوچھ کیا میرے بھائی نے انگلینڈ آنے کے لیے. میں یہاں آیا تو میرے فوراً 1-2 سال کے بعد وہ بھی آ گیا. تو پھر یہاں آ کے ہم سیٹل ہو گئے. کتنا مشکل تھا آپ کو وہاں گڈ بائی کہنا کہ اپنے ملک کو؟ ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں والدین سے اور بہن بھائیوں سے اور اپنے محلے کے جتنے یار دوست احباب تھے رخصت ہوا، تو بائی ٹرین میں پہلے سب سے پہنچا یہ کوئٹہ. جب کوئٹہ میں نے رات کو ہوٹل میں سویا تو مجھے پرانی یادیں میری آنکھوں کے سامنے آ گئیں. تو میں نے سوچا یار یہ کیا، اتنی ہزاروں میل دور میں جا رہا ہوں، تو یہ میرا وطن، وہاں میرے دوست بہن بھائی عزیز، یہ کیا ہوگا یار. وہاں تو ہم روز ہی ملتے تھے، آتے جاتے تھے. یہ تو پتہ نہیں کتنے سال کے بعد واپس جاؤں، کب جاؤں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ میرا تو فیوچر انسرٹن ہے. ایز اے ٹورسٹ ہے، میں نے تو سیٹل ہونا ہے. تو اتنی مجھ پہ اداسی ہوئی، میں نے اس رات کو ارادہ کر لیا کہ صبح میں واپس ہی چلا جاؤں گا. اتنی وطن کی محبت نے مجھے کھینچا اور مجھے تڑپ اٹھی کہ میں واپس صبح چلا جاؤں گا. جب صبح ہوئی تو میں اپنا بستر باندھنے لگا، تو وہاں جو ہوٹل کا مینیجر تھا نا، اس نے مجھے آ کے بتایا جناب جلدی تیار ہو جائیں، بس آپ کی تیار ہے ایران جانے کے لیے. اور
ایک دم وہ میرے اوپر ایسا کوئی اثر ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا سوائے سے کہ بستر بند ہوں اور کوچ بس میں بیٹھ جاؤں. تو میں جناب اس طریقے سے فوراً نے ارادہ بدل لیا. پھر میں لیکن وہ یاد تو ابھی مجھے ہے, وہ یادیں تو میں نہیں بھول سکتا. کون سی تاریخ کو کون سے ایئرپورٹ پر آپ انگلینڈ آئے؟ میں جناب جرمن سے اسٹوٹگارٹ کے ایئرپورٹ سے جہاز نے فلائی کیا, ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آ کے پہنچ گیا. جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آیا میں تو میں جناب جب اپنے وہ پیپر لے کے اس کے پاس گیا, وہ جو ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ یہ کیسے آئے ہیں. میں نے کہا میں وہاں پریکٹیکانٹ ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, تو میرے پاس یہ چھٹی کی درخواست ہے چھٹی کی, تو میں یہاں سیر و تفریح کے لیے آیا ہوں. تو اس نے مجھے کہا اچھا رہنے کا کیا بندوبست ہے. وہ مجھ سے پوچھتا ہے. میں نے کہا ہوٹل میں رہوں گا, آئی ہیو گاٹ منی ود می. میں نے اسے کہا میرے پاس پیسے ہیں. دیٹس آل رائٹ. اس نے بس یہی سوال کیا, اس نے وہ اسٹیمپ لگا دی کہ جائیں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ کی یہ حالت تھی کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ میں پلیز مجھے راستہ بتائیں کہ کدھر میں جاؤں. تو مجھے وہ کہنے لگا, وہی جس نے میرا پاسپورٹ چیک کیا, کہ وہ سامنے کوچ کھڑی ہے, جاؤ اس میں بیٹھ جاؤ. میں جناب اب اور اس وقت کے زمانے کو دیکھیں, اب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جائیں تو کتنی چینج آ چکی ہے, اور اس وقت کا زمانہ یہ تھا سامنے کوچ کھڑی تھی. میں فوراً جا کے اس میں بیٹھ گیا. تو اس بات نے آپ کے دل پر کیسا اثر کیا, آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کیسے سوچا؟ جیسا کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ بھئی سوال و جواب ہوتے ہیں, لیکن مجھ سے تو کسی نے کوئی ایسا سوال و جواب نہیں کیا, کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی. آئی واز ویری ہیپی. اس کا ایٹیچیوڈ بڑا اچھا تھا. اس کا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا میں لنڈن یہاں آیا ہوں, لنڈن کو دیکھوں گا, وہاں رہوں گا. اور کچھ ایسی بات جو آپ یہاں لنڈن ایئرپورٹ پر آئے تو آپ کو ایسا لگا کہ کچھ عجیب بات ہے؟ ہاں, عجیب بات یہ ہے کہ آسمان صاف تھا, تھوڑے سے بادل تھے. جب میں چلتا ہوا آیا نا, میں نے کہا چلو پہلے میرا ایک دوست تھا وہاں جس کے پاس میں نے جانا تھا, تو میں نے کہا یار ذرا تھوڑا سا آگے چلتا ہوں میں. جب اس نے مجھے کوچ نے لیا کے سینٹر میں اتار دیا نا, تو پھر وہ سینٹر آ گیا, لنڈن آ گیا, سینٹر لنڈن. تو میں نے کہا, تو میں وہ جو ہے نا دریا ٹیمز کے قریب پہنچا تو وہ اسمبلی ہال دیکھا جس کی میری مدت سے خواہش تھی کہ یہ چیزیں جا کے دیکھوں گا. تو وہ میں نے دیکھا تو وہاں ایک بوڑھا گورا میرے پاس ہی کھڑا تھا. تو میں نے اسے کہا ہو نائس از دی ویدر, ہیں کتنا اچھا موسم ہے. کہتا پلیز شٹ اپ, سو ڈونٹ اسپیک, وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنز آفٹر ورلڈ, سون اٹ ول بی کلاؤڈی رینی. یہ مجھے اس کی بات آج تک یاد ہے کہ یہاں ویدر کا کوئی پتہ نہیں. پہلے تو کہا کہ ویدر از انسرٹن ہیئر, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ ہیپی ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے بارش ہو جائے یا بادل آ جائیں. تو لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیسا لگا آپ کو؟ ہاں, لوگوں کا ایٹیچیوڈ بہت اچھا تھا, فرینڈلی, بڑے محبت و پیار سے ملتے تھے. میں نے کوئی ایسی بات اس وقت ان سے نوٹ نہیں کی کہ جس سے کوئی الجھن پیدا ہو, بلکہ جس سے بھی بات کی اس نے اچھی طرح سے جواب دیا. تو وہ بہت اچھے تھے اس وقت, لوگ بہت اچھے تھے. تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کا فیئر کتنا لگا تھا, کتنا کرایہ لگا تھا؟ کہاں سے کہاں تک؟ ہاں پوچھیں, کہاں سے کہاں تک؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ جرمن سے ہو کر اس طرف آئے, وہاں سے انگلینڈ آنے تک. ہاں, جرمن سے انگلینڈ آنے تک جہاں تک میرا آئیڈیا ہے 1000 مارک لگا تھا. ریٹرن ٹکٹ تھی, میں نے ریٹرن ٹکٹ لی تھی, یا میں 1000 مارک لگا ہوگا, مارک میں وہاں ٹکٹ لیا تھا. ہاں, تو جو سب جو آپ نے مطلب پیسہ جو اکٹھا کیا, اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی کہ مالی حالات, جیسا کہ کافی پیسہ لگا آپ کا یہاں آنے تک, اس میں کوئی مشکلات؟ اچھا, ایک میں آپ کو بڑا دلچسپ بات سناتا ہوں. جب میں اسٹوٹگارٹ آ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو بھئی سرکاری ملازم تھا, میں چھٹی لے کے آیا تھا, 3 ماہ کی چھٹی لے کے آیا تھا. تو جب میں اسٹوٹگارٹ میں آ گیا, وہ سیر و تفریح کرتے کرتے میرے 3 ماہ ختم ہونے کو تھے. تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ایک درخواست لکھی, اپنے جو ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ برائے مہربانی میری چھٹی ایکسٹینڈ کر دیں کیونکہ میں یہاں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں, تو میرے ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہوگا, یہاں پڑھوں گا, واپس آ جاؤں گا. تو
اس کا مجھے جواب یہ آیا میرے باس کا، ڈونٹ مس دس چانس، اگر آپ وہاں جا چکے ہیں تو واپس آنے کی کوشش نہ کریں، وہاں آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لیے یہ جو ہے نا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ چھٹی کی ایکسٹینشن کے لیے مت سوچیں. میں نے کہا اچھا، میں کہا چلو ٹھہر کے پھر اپیل کروں گا اس کے بارے میں. ویسے اس نے کہا کہ آپ کی مرضی اپیل کر دیں. میں نے کہا سوچوں گا. لیکن اندازہ لگائیں، میں نے جناب ایز اے پریکٹیکانٹ ایک دن جو میں نے کام کیا، آپ حیران ہوں گے. جب اس کی میں نے ریشو نکالی اپنی کرنسی جو تھی پاکستان کی، تو میرا جناب وہ جو پیسے تھے نا ایک دن کے، وہ میری وہاں کی تنخواہ جو تھی نا وہ فورٹ نائٹ کے تھے. 15 دنوں کی تنخواہ مجھے ایک دن کے پیسے یہاں ملے. تو میں نے سوچا کہ یار یہاں تو آدمی اگر 5 سال کام کرے تو پاکستان کے 15 سال کے برابر ہوگا. تو یہ تو پھر اچھا ہے، یہاں ہی سیٹل ہو جاؤ، حالات سنور جائیں گے. یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ مالی طریقے سے یہاں آدمی آ کے اچھا رہتا ہے. تو پھر آپ کیسے سیٹل ہوئے یہاں؟ ہاں، یہاں ایسے ہوئے کہ میرے وہاں ملنے والے تھے عزیز. پہلے تو میرے دوست تھے لنڈن، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس رہیں. لیکن میرے ایک پرانے دوست تھے جو لاہور میرے پاس رہتے تھے، وہ یہاں تھے ولورہمپٹن میں. ان کی کشش مجھے یہاں لے رہے ہیں. تو آپ یقین مانیں، اس وقت جب میں لنڈن سے یہاں آیا ولورہمپٹن، تو ریٹرن ٹکٹ میں نے 5 پاؤنڈ کا لیا تھا. اور آپ اندازہ لگائیں آج اس کتنی مہنگائی ہے. اچھا، میں اس کے پاس آ گیا. اس میرے دوست نے مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا، اس نے پاس ہی رکھ لیا. وہ کہا یہاں رہو. پھر مجھے ایک اور مہربان مل گئے، تو ان کا یہاں بہت بڑا سٹور تھا، میں اس سٹور میں کام کرتا تھا. پھر ایک ہی یہ کافی تھی، وہ ہم نے کھول لی، اس کا نام تھا لنڈن کافے. یہاں اسٹیفرڈ روڈ کے اوپر تھی، وہ تو ڈیمالش ہو گیا ایریا سارا. پھر وہاں کام کیا میں نے. پھر چونکہ قریبی ماسک تھی، ماسک کا جو تھی نا پاکستان مسلم ویلفیئر ایسوسیشن، میں اس کا سیکرٹری بن گیا. پھر ذرا زیادہ ہی میری ایکٹیویٹیز بڑھ گئیں. پھر یہاں مسجد کے پاس ہی ایک بلڈنگ ہے گلیب ہاؤس، ہم نے لے لیا. اس میں ہم نے بچوں کا ایک ادارہ کھول دیا. تو یہاں مین پاور سروس کمیشن سے ہمیں فنڈ ملا، تو اس سے ہمارا کام چل نکلا. تو پھر ہاں جی، تو اس طریقے سے ہم سیٹل ہو گئے یہاں. ہاں. تو آپ کو اس ادارے کو قائم کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ وہ جو ہے پاکستان مسلم ویلفیئر ایسوسیشن جو ہماری تھی، اس لیے کہ ہم بھائی جو ہیں مل کر کام کر سکیں. اور ایک مسجد کے قریب ہمیں بلڈنگ مل گئی. وہ دن تھے جب اس ایریے میں لوگ دور دور رہتے تھے، تو مسجد یہ ایک ہی تھی. تو اس لیے ایک ذریعہ بن گیا ملنے کا. پھر اس وقت اس ولورہمپٹن میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے ہیں، اور ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن، ان کو فارم فل کروانے میں، عرضی لکھوانے میں، کوئی چیز پوچھنے میں تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ کی مہربانی تھی، ہمارے پاس اللہ نے علم دیا ہوا ہے. تو ہم نے کہا اگر یہاں ہم بیٹھ جائیں گے تو وہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، تو ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، ان کو معلومات پہنچائیں گے. اس لیے وہ ادارہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا. تو آپ نے پہلا گھر اپنا یہاں کہاں لیا؟ پہلے جناب یہ جو ہے نا 31 کولمن اسٹریٹ میں تھا. وہاں سے میرے بھائی نے، میرا بھائی میرے پاس ہی آ گیا نا. آپ کو میں نے بتایا نا میرا بھائی میرے پاس آ گیا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو وہاں پھر ہم نے مکان لے لیا 70 فارنڈل ایونیو میں. تو اس کے بعد میری شادی ہو گئی، میری بیگم میرے پاس آئی. تو جناب پھر وہ وہاں رہے اور ہم ادھر آ گئے 6 گڈنسڈیل واک میں. سب سے پہلے آپ کولمن اسٹریٹ میں رہے؟ اور 31 کولمن اسٹریٹ میں نے بتایا ہے، 31 کولمن اسٹریٹ میں. جی. تو کیسا گھر تھا اس میں، کیسی فیسلٹیز تھی؟ ہم دونوں کے لیے ٹھیک تھا، یعنی ہر قسم کی فیسلٹی موجود تھی 31 کولمن اسٹریٹ میں. ہاں ٹھیک تھی، کوئی ایسی ہمیں تکلیف نہیں ہوئی. ہاں. اور آپ نے جو اپنا کاروبار ہے وہ کیسے شروع کیا ہے؟ امپلائمنٹ کیسے ڈھونڈی؟ امپلائمنٹ ایسے ڈھونڈی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اخباروں میں جابز وغیرہ نکلتی ہیں، پھر دوست یار ہوتے ہیں جب بن جاتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں. تو پھر ان سے مجھے پتہ چلا. پھر ایک میرے دوست ہیں یہاں ولن ہال، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا وہاں ایک ادارہ ہے
ویلفیئر سینٹر ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ویلفیئر کا کام کریں گے. تو وہ دن اور یہ دن ہم جناب ان کے ساتھ ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. زیادہ تر ایشین ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس ویلفیئر کا میں سینٹر کا نام ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. شہید بھگت سنگھ ویلفیئر سینٹر ہے، بڑا مشہور ہے ولن ہال میں. اور سیچرڈے کو میں اور میری بیگم بنگلے اسکول میں اردو کلاسز پڑھاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو اردو کی ضرورت ہے. وہاں پنجابی کی کلاسیں بھی ہیں، ہندی بھی کلاسیں ہیں، تو سیچرڈے کو وہاں جاتے ہیں اور باقی دن ادھر. اور پھر میں نے اپنا سینٹر بھی کھولا ہوا ہے، اس کا نام ہے ولورہمپٹن اردو سینٹر. تو اس کے ذریعے بھی میں جو آن والنٹری بیس اپنے بھائیوں کی بہنوں کی مدد کرتا ہوں. فارم فل کرتے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر ان کی جو شکایات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے پاس کسی ڈپارٹمنٹ لے کے جانا چاہیں وہاں میں جاتا ہوں، اپنی بیگوں کو بھیج دیتا ہوں. تو اس طرح سے یہ ہمارا صاحب جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو کیسی کیسی پرابلمز لوگوں کو آتی ہیں جو ہاں سالو کرتے ہیں؟ ان دنوں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے ایسا تھا یہاں کے حالات کے تحت، یا انوائرمنٹل سرکمسٹانسز کے ہیں یا فوڈ پرابلمز کے ہیں، لوگ زیادہ ہی بیمار ہو چکے ہیں. ہارٹ پرابلم ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اس قسم کے کیس زیادہ آتے ہیں. اور بچوں کے بارے میں بھی آتے ہیں. ان کی گرانٹ کا سسٹم ہے، گرانٹ ان کو لینی ہے. پہلے تو گرانٹ کچھ اور صاحب کی تھی، اب تو بڑی مشکلات ہیں، فارم فل کرنے پڑتے ہیں. اس لیے اس کام میں ہم ان کی بڑی مدد کرتے ہیں. پھر ہاؤسنگ پرابلم ہے، اس کے لیے فارم فل کرنے پڑتے ہیں. امیگریشن پرابلم ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، میں نے امیگریشن کے بارے میں کورس کیے ہوئے ہیں. تو جو بھی ان کا کام ہوتا ہے ڈائریکٹ ہوم آفس کو چٹھیاں لکھتے ہیں، اور ان کی یہ بھی پرابلمز ہم حل کرتے ہیں. تو بڑا اچھا جا رہا ہے اور وہ ہم سے خوش ہیں. اور سب یہ پرابلم سالو کرنے میں آپ کو باقی سب انسٹیٹیوٹ سے کیسی مدد ملتی ہے؟ مدد ہاں یہ چونکہ بہت سے یہاں آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے اردو سینٹر ایفیلیٹ ہے. تو اگر کوئی بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر WBSC ہے، ولورہمپٹن بیورو ہے، پھر سٹیزن ایڈوائز بیورو ہے. اس کے بعد کوئی مذہبی بات چیت ہوتی ہے یا بھائی چارے کی ہوتی ہے تو انٹرفیتھ گروپ کا میں ایگزیکٹو ہوں بڑی دیر سے. تو اور بھی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے میں صلاح لے لیتا ہوں. آپ کو ہر طرح کی مدد دیتے ہیں اور جہاں کبھی کچھ ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں کبھی نہیں، پوری کوآپریشن ہوتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے کوآپریشن ہوتی ہے ہماری آپس میں. کوئی بھی مسئلہ ہو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ بنگلے اسکول میں آپ مسجد کھول رکھی ہے، بچوں کو اردو پڑھاتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اپنی لینگویج جو ہے؟ ہاں بات یہ ہے کہ اصل میں بائی لنگول ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ 2 سال پیچھے ایک ایجوکیشن سروے ہوا تھا، اس میں پتہ چلا تھا کہ جو ایشین لوگ ہیں جو بائی لنگول ہیں ان کا نالج وسیع ہوتا ہے اور وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں اور زیادہ یعنی قابل ہو سکتے ہیں. تو پھر بھی اپنی زبان پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے کلچر کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے، اپنی تاریخ کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے، اپنے روٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم ان کو اپنی زبان نہیں پڑھائیں گے تو ضروری بات ہے کہ وہ ان کو اپنے روٹس کا پھر سب سے پتہ نہیں چلے گا. اور سب سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ مذہب کے ساتھ لگاؤ رہے گا. مذہبی لگاؤ کے لیے اپنی زبان کا پڑھانا بہت ہی ضروری ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کی فیملی لائف میں بچوں کا آپ کے ساتھ کیسا سمبند ہے؟ بچوں کے ساتھ یہاں کے بچے اصل میں زیادہ ہی وہ کیا کہتے ہیں ہوشیار ہیں، اور ان کے ساتھ بیہیو کرنے کے لیے نا کوئی بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ بچے اس قانون کو جانتے ہیں، جو سمجھدار ہیں نا وہ تو بہت کچھ ہی جانتے ہیں. تو گو پرابلمز ہیں لیکن یہ اپنی عقل مندی سے ہم ان کو سالو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. کیونکہ بچوں کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی ضروریات کا. آپ کے بھی بچے ہیں؟ میری شادی کو 13 سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اس اولاد سے نہیں نوازا. 13 سال ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اس اولاد سے نہیں نوازا. 13 سال ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اس اولاد سے نہیں نوازا. 13 سال ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اس
ہمارے جو بچے ہیں نا، بھائی کے بچے، جی وہی ہماری رونق ہیں. جی. تو آپ کو کبھی لگتا ہے کہ بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ دیکھو جی، بچوں کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ کے پاس نالج نہیں تو آپ بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے، بہت مشکل پیش آتی ہے. سب سے پہلے بچے کی طبیعت کا جاننا بہت ضروری ہے، جی پھر بچے کی عادات کا، پھر بچے کی خواہشات کا، پھر جوں بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ضروریات کا، اس کی صفائی کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی پڑھائی کا، اس کی کھیل کود کا، یہ ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو آپ کی جانکاری بہت ضروری ہے، آپ کو ہر چیز سمجھنی چاہیے. جی. تو آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جو ریلیجن پریکٹس ہے، آپ یہاں سیٹل ہوئے ہیں آپ، ہاں ٹھیک ہے. تو کیسے چل رہی ہے؟ ہاں، اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں رہ کر ہم اپنے مذہب کے ساتھ ہمارا لگاؤ بڑا ہے، کم نہیں ہوا. جی یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. تو پھر یہ بھی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جی دوسرے لفظوں میں جب ہم اپنا مقابلہ اپنے ملک کے لوگوں سے کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی سہولت دی ہوئی ہے. جی تو یہ تو اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے جی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہے، یہ اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو وہاں تو یہ سب کچھ اسی کے پاس ہے جس کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے. یہاں تو جناب ہر گھر میں آپ قالین بھی دیکھتے ہیں، صوفے بھی دیکھتے ہیں، ہر ٹی وی ہے، ویڈیو ہے، یعنی ہر قسم کی سہولت موجود ہے. لیکن وہاں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایسی سہولتیں ان کو ملتی ہیں. تو اس لیے ہم تو اللہ کے احسان مند ہیں اور بڑے خوش ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی سہولتیں مہیا ہوں جو ہمارے دیس میں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو فیسٹیول وغیرہ ہے ہم لوگ یہاں مناتے ہیں، آپ کو کتنا فرق لگتا ہے پاکستان میں یہاں میں؟ وہاں کے فیسٹیول کسی اور رنگ کے تھے جی اور یہاں کے فیسٹیول کسی اور رنگ کے ہیں. جس آزادی سے اور جس دھوم دھام سے ہم وہاں اپنے فیسٹیول مناتے ہیں یہاں وہ نہیں منا سکتے. یہاں تو ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، پھر جگہ تھوڑی ہوتی ہے. وہاں تو بڑی بڑی جگہیں ہیں جناب، اور یہاں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. پھر وہ جس طرح کا رنگ کا پروگرام وہاں ہوتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتے. وہاں ہر چیز کی پابندی ہے، آواز کی پابندی ہے، چلنے پھرنے کی پابندی ہے، جگہ کی لمٹ ہے. یہ اس لیے زیادہ مزہ وہاں آتا تھا. گو یہاں دل تو بہل جاتا ہے، خوشی تو محسوس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو رنگ وہاں تھے وہ یہاں نہیں ہے. ہاں. تو آپ کے دل کو کیسا محسوس ہوتا ہے ایسے جو فرق ہے؟ اصل میں دل میں وہ چیز تانگ پیدا تو ہوتی ہے کہ کاش ہم وہاں ہوتے، لیکن ہماری مجبوریاں جو ہمیں یہاں لے آئی ہیں اس لیے وقت کے ساتھ گزارا کرنا ہی پڑتا ہے. ہاں. تو آپ اپنے فالتو جو ٹائم ہے اس میں آپ کون سی ہابیز رکھتے ہیں؟ ہاں، میری ہابی یہ ہے کہ میں اصل میں شاعر ہوں، جی پوئٹری لکھتا ہوں، جی اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کوئی نہ کوئی چیز لکھ لیتا ہوں. جی تو میری اس وقت 2 کتابیں چھپ چکی ہیں. جی ایک رنگ جہاں ہے، جی. ایک بکھری یادیں ہیں. اچھا جی تو میں ایک پرچہ بھی نکالتا ہوں یہاں سے، جی اس کا نام ہے کمیونٹی نیوز لیٹر. جی وہ سال میں 3 بار نکلتا ہے. جی تو اس میں جو یہاں کے حالات ہیں وہ لکھتا ہوں، اور زیادہ تر وہ ایشین لوگوں کے لیے ہے، جی اور ان کے بینیفٹ کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں وہ لکھتا ہوں. اور جو ہمارے حالات ہیں مذہبی، معاشرتی جی اور دوسرے، وہ میں اس میں بیان کرتا ہوں. جی. تو جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں کویتا سنگرہ ہے، اس میں آپ نے کیا لکھا، کیا کوشش کی؟ میری کتابوں میں ہر قسم کا رنگ ہے. ٹھیک. یعنی جس چیز نے مجھے متاثر کیا جی میں نے اپنی شاعری میں اس کو بیان کیا ہے. اور 1-2 شعر میرا یہ ہے: کام جو کوئی کسی کے آ گیا، جی کام جو کوئی کسی کے آ گیا، وہ حقیقت میں خدا کو پا گیا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر آپ کسی کے کام آتے ہیں تو اللہ میاں خوش ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ تو میری اس نظم کا ایک شعر ہے. تو وہ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے. ہاں. تو آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو آپ کے دل میں کیسی فیلنگز آتی ہیں؟ بس جب تنہائی ہوتی ہے
اور یا کوئی واقعہ مجھے متاثر کرتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے. اصل میں یہ شاعری جو ہے نا یہ ایسا کام نہیں کہ فوراً ہی آپ شروع ہو جائیں. جب تک آمد نہ ہو, جب تک کوئی آپ کو چیز اٹریکٹ نہ کرے یا جس کا آپ کے اوپر اثر نہ ہو, اس وقت تک آپ کچھ لکھ نہیں سکتے. تو اس لیے جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی میں شعر لکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر آج ہمارا ایک پروگرام ہے وہاں والسل, کیونکہ والسل کا جو ہے نا بیج گروپ, اس کا نام ہے بلیک اینڈ ایشین ڈسیبل گروپ, اس کا میں چیئرمین ہوں. تو ہم نے آج اس کا رنگا رنگ پروگرام رکھا ہوا ہے, بیسکٹ اسٹیڈیم ہے وہاں والسل. تو اس میں نے اپنا ایک کچھ تقریر بھی کروں گا اور ایک نظم بھی لکھی ہے, چند ایک شعر. تو اب میں نے کوشش کی, میں وہ بنا لی ہیں, تو میں وہ وہاں پڑھوں گا. جو شعر آپ نے لکھے ہیں ان کا موضوع کیا ہے؟ کیا وہ محبت پر ہیں یا مطلب کچھ ایسے ہیں کچھ سوشل حالاتوں کے اوپر ہیں یا کیسے جو بھی کویتائیں لکھی ہیں؟ ہاں, وہ حالات کے اوپر بھی ہیں, محبت کے بارے میں بھی ہیں, جدائی کے بارے میں بھی ہیں, نصیحت کے بارے میں بھی ہیں. یعنی ہر قسم کا رنگ ہے ان میں, ہر قسم کا رنگ ہے. مثلاً آپ ادھارن دے کر بتائیں گے کہ کوئی خاص ایک میں اچھا اب میں آپ کو ایک ربائی سناتا ہوں جو کہ محبت کے بارے میں ہے. وہ ایسی ہے: نہ جانے یاد کیوں ان کی مجھے ہردم ستاتی ہے, نہ جانے یاد کیوں ان کی مجھے ہردم ستاتی ہے, میں جتنا بھولتا ہوں اتنا ہی من میں سماتی ہے, مگر کیسا یہ گھبرانا دلے ناداں ذرا تو سن, محبت کرنے والوں کی یہ حالت ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی نا؟ آپ اس محبت کو مطلب کس طرح سے لیں گے؟ یہ جو بھگوان یا اللہ کی محبت کے بارے میں اس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں. ہاں, میں یعنی اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے نعت بھی لکھتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں حمد بھی کہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد جو دوسرے شعر ہیں وہ لکھتا ہوں. وہ اس طریقے سے کتاب شروع کی جاتی ہے. تو میں اس میں ہیں چند کے شعر ہیں, لیکن کتاب میرے پاس موجود نہیں, وہ ادھر پڑی ہوئی ہے. تو اگر وہ کتاب لے کے آئیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. دونوں رنگ جہاں وہ سامنے پڑی ہوئی ہیں دیوار کے ساتھ, دونوں لے آئیں تو جناب اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور یاد کے بارے یہ ہے: ارے او بھولنے والے میری ایک بات سنتا جا, ارے او بھولنے والے میری ایک بات سنتا جا, فقط ایک یاد باقی ہے اسے بھی ساتھ لیتا جا. اچھا, ایک اور سنا دوں: دیکھ کر کالی گھٹا آیا میرے دل میں خیال, دیکھ کر کالی گھٹا آیا میرے دل میں خیال, یہ کسی میں جبی کی ہے حسین زلفوں کا جال. یہ میری رنگ جہاں ہے. تو یہ جناب پہلے چھپی تھی, دوسری ادھری پڑی ہوئی ہے, وہ وہی ہے, وہی پڑی ہے, وہ پیچھے میری چیئر کے پیچھے یہ پڑی ہوئی. تو دیکھو نا, یہ ہاں. اور آپ بتائیں کہ یہاں کی پولیٹکس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں کی پولیٹکس میں ہاں, اس کے پہلے میں ایک ربائی آپ کو سنا اپنے وطن کے بارے میں. وطن کے بارے میں لکھا ہے: یاد ہی بس یاد ہے کہ یاد کر لیتا ہوں میں, اے وطن میرے وطن تجھ کو بھی یاد آتا ہوں میں. ٹھیک ہے, یعنی جب کبھی ملنے کی خواہش دل میں اٹھتی ہے میرے, جب کبھی ملنے کی خواہش دل میں اٹھتی ہے میرے, تیری تصویروں سے اپنے دل کو بہہ لیتا ہوں میں. تو اب آپ بتائیں کہ آپ یہاں کی گورنمنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اچھا, یہاں کی گورنمنٹ جو ہے نا اس کی پالیسی اپنی ہے. اصل میں جب الیکشن قریب آتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ووٹ لینے ہیں, تو ہماری ایشین کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ بیان داغ دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹیں مل جائیں. لیکن گورنمنٹ ٹوری ہو یا لیبر ہو, اس نے تو اپنی پالیسی چلانی ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امیگریشن کا پہلا قانون تو لیبر نے ہی پاس کیا تھا کہ ان کو سٹاپ کرو,
اب لیبر ہی کہتی ہے کہ ان کو آنے دو، تو ان کی پالیسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ویسے اچھا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں سوچ تو لیتے ہیں، جی کوئی نہ کوئی سہولت تو پہنچا ہی دیتے ہیں. ہاں، برے نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ برے نہیں ہیں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پالیٹکس میں یہاں کیسا پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ ہاں، اب چونکہ اللہ کی مہربانی سے ہماری کافی لوگ یہاں آ چکے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے آدمیوں کو بھی ایز اے ایم پی کھڑا کر سکتے ہیں. کئی علاقے ایسے ہیں، مثلا ساؤتھ ہال ہے، بریڈ فورڈ ہے، مانچسٹر ہے، برمنگھم ہے. اگر ہم چاہیں ان علاقوں سے ہماری ایشین بھی ایم پی بن سکتے ہیں. جی تو یہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہماری ایک آواز نہیں ہوگی، تو پھر کوئی آدمی اپنا کامیاب تو نہیں نہ ہو سکے گا. اس لیے اس معاملے میں ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے، اکٹھے مل کر جدوجہد کرنی چاہیے. جی. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یونٹی جو ہے ہماری وہ کتنی ضروری ہے؟ بہت ہی ضروری ہے اپنی کامیابی کے لیے، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو یونٹی سے ہی حل ہو سکتے ہیں. جی اگر آپ کو پتہ ہے نا، اگر ہم یونائٹ ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، جی اگر ہم الگ الگ ہوں گے تو پھر ہمارے مسائل تو حل نہیں ہو سکیں گے. جی جی. ہاں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں کافی سہولت دیتی ہے، ہماری مدد کافی کرتی ہے؟ ہاں دیکھو جی، موجودہ دور جو جا رہا ہے، جی اب اس میں گورنمنٹ نے کوشش کی ہے جی کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے ان کو ترقی ملے، ان کو فنڈ ملے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. یہاں وولورہمپٹن میں یہ ہے، برمنگھم میں ہے، بلکہ سارے انگلینڈ میں، یو کے میں گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جو ایشین آرگنائزیشن ہے، منارٹی میں ہم آتے ہیں نا، منارٹی گروپ ہے، ان کی پوری مدد کی جائے. تو ہم لوگ گورنمنٹ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ جی ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ لا اور آرڈر کو ہم اوبے کریں، ٹھیک ہے نا، نمبر 1. نمبر 2، بری عادتیں جو ہیں، مثلا ڈرگ ہے، شراب ہے، جوا ہے، اس کو اوائڈ کریں. نمبر 3 جو ہے، ہم پیار و محبت سے رہیں، آپس میں مل کر رہیں اس طریقے سے. اور دوسرا، اپنے بچوں کو پڑھنے کی طرف زیادہ ان کا دھیان دیں کہ پڑھائی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ زیادہ وقت، ٹھیک ہے وہ کھیلیں کودیں بھی، لیکن پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دیں. ان کے لیے یہ وقت بڑا نازک ہے، فائدہ اٹھائیں. جب وہ پڑھ جائیں گے تو ان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، سنور جائیں گے. تو کبھی آپ کو یہاں محسوس ہوا ہے کہ کبھی آپ کے پڑوسی یا کہیں بھی آپ کو ریسزم کا انبھو ہوا ہو، یا کسی نے آپ سے کچھ ایسا بھید بھاؤ کیا ہو کہ جس کا آپ کا دل دکھے؟ ہاں، یعنی شروع میں جب ہم یہاں آئے تو اس وقت آپ نے سنا ہوگا یہاں ایک ایم پی تھا، اینک پاول. جی تو اس نے کوئی تقریر ایسی کی تھی جس کی وجہ سے کچھ وائلنس وغیرہ ہوئے، تو ان گوروں کو کچھ نفرت ہوئی تھی. تو پھر ہمارے ایشین لوگ تھے وہ بھی اکٹھے ہو کر انہوں نے مقابلہ کیا تھا. پھر گورنمنٹ نے بھی ہمارا ساتھ دیا، پھر قانون بھی بنے، ڈسکرمنیشن ایکٹ وغیرہ بنے، جس کی وجہ سے پھر اب وہ چیز دب چکی ہے. وہ کبھی کبھی اخباروں میں یہ خبریں پڑھتے ہیں ہم، دفتروں میں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، ریسزم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا اتنا زیادہ اب اثر نہیں، کیونکہ گورنمنٹ پوری مدد کرتی ہے. اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو قانون ہے، ایکٹ ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. تو اب یہ کم ہو رہا ہے، یہ بڑا نہیں، لیکن وقت کا پتہ نہیں چلتا کل کیا ہوگا. فیوچر از انسرٹن، ہم یہ کہہ نہیں سکتے. فی الحال ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک جا رہا ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی انسیڈنٹ؟ نہیں ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اللہ فضل کرے. تو یہاں آ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ نے ڈریم سوچا تھا اچیو کرنے کے لیے، تو آپ نے وہ اچیو کیا؟ آپ کو میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہمارا مذہب قناعت پسندی کا ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے. یہاں آنا بھی اس کے حکم سے ہوا، یہاں رہنا بھی اس کے حکم سے ہے، اور جو وہ دیتا ہے ہم خوش ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ اپنے سے اونچے کو نہ دیکھو، اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ یعنی اس چیز کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم خوش ہیں، اچھا وقت گزر رہا ہے. جی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ وولورہمپٹن میں اب کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں؟ آپ کو جو مطلب اس کی اسٹرکچرل
جو ہے چینج وہ کتنی آئی ہے ہاں. ٹاؤن میں؟ جب میں یہاں آیا تقریباً 30-35 سال تو ہو چکے ہیں. تو اس وقت تو یہ بہت چینجنگ آئی ہے. ایک تو بہت سے پرانے جو علاقے ہیں ان کو ڈیمالش کیا ہے, نئے مکان بنے ہیں, نئے سٹور بنے ہیں, اور یہ ولفرن جو ہے مینڈر سینٹر جو ہے اس وقت بالکل چھوٹا سا تھا, اب بہت بڑا مارکیٹ بن گئی ہے. پھر اس وقت مارکیٹ جو تھی فروٹ مارکیٹ, یہ سوک سینٹر جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے سوک سینٹر یہاں اس کے سامنے جو ہے اس کو کیا سوک ہال ہے جو بنا ہوا ہے, سوک ہال جو ہے, یا یہ جو سوک سینٹر بنا ہوا ہے یہ ایک میدان ہوتا تھا, بالکل میدان, یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ آپ کو دیکھیں کتنی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اس کے قریب ہی یہاں مارکیٹ ہوتی تھی, سبزی مارکیٹ اور فروٹ مارکیٹ. اب وہ مارکیٹ وہاں چلی گئی ہے, اس کا نام و نشان نہیں ہے. اور یہ ہمارے علاقے میں پیچھے جو ہے ڈمسٹر ہل کے اوپر بڑے بڑے سٹور بنے ہوئے ہیں, فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ولورہمپٹن یونیورسٹی بن گئی ہے, دن دن ترقی ہو رہی ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے. تو جو بھی سنستھائیں ہمارے لوگوں کی مدد کے لیے یہاں بنی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنی ہیلپ فل ہیں, یا ہمیں اور سنستھائیں ایسی چاہیے جو کہ ہمارے لوگوں کی مدد کر سکے؟ آبادی کے لحاظ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جتنی آرگنائزیشن ہیں وہ اپنے اپنے اصحاب سے ٹھیک کام کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو وسیع کیا جائے, اور بلکہ جتنے زیادہ ادارے بنیں گے اتنا اپنے لوگوں کو فائدہ ہوگا, سہولت ملے گی. کس طرح سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو جس آسانی یہ ہوگی کہ ایک ادارہ اگر بہت دور ہے تو اس کو وہاں جانا نہیں پڑے گا, اس کے علاقے میں ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ اپنی زبان کا مسئلہ ہوگا, اگر اردو میں کوئی بات کرنا چاہے گا, کوئی ہندی میں کرنا چاہے گا, کوئی پنجابی میں, کوئی بنگالی میں, کوئی انگریزی میں, تو اگر اس قسم کے ادارے مختلف ہوں گے اور مختلف جگہوں پہ ہوں گے تو وہ علاقے کو بھی فائدہ پہنچے گا, ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. آنے جانے میں ٹائم کی بچت ہوگی, یہ بھی ہوگا. تو دوسرا وہ بڑے یعنی کھلے دل سے اپنی زبان میں بات چیت کر سکیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پہلے یہاں آئے تو یہاں کوئی ایسے ادارے نہیں تھے, تو ہمیں سٹیزن ایڈوائس بیورو کے پاس جانا پڑتا تھا. تو ہماری جو کہ جنتا زیادہ تر جو ہے وہ ان پڑھ تھی, تو وہ بیچارے ڈھونڈتے تھے کوئی انگریزی والا ہو, انگریزی پڑھنے والا, اس کو ساتھ لے کے جائیں. تو کئی لوگ تو شکایت کرتے نہیں تھے بیچارے, اس لیے کہ انگریزی نہیں آتی تھی. اب بڑا فرق پڑ چکا ہے, اب بڑے کھلے طور پہ عورتیں جو ہیں, پہلے عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں, بازار میں جاتی نہیں تھیں, ان کو شرم آتی تھی. اب آپ دیکھتے ہیں ہماری عورتیں بے شمار آتی بھی جاتی ہیں, کیونکہ ان کو انگریزی بھی آ گئی ہے اور وہ براڈ مائنڈڈ بھی ہو گئی ہیں اور اسٹیٹ فارورڈ بھی ہو گئی ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں اپنی زبان میں. یہ سب ان آرگنائزیشن کی بدولت ہوا ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان لوگوں نے, عورتوں نے مردوں کے ساتھ ان کی کیسی مدد کی سے اسٹیبلش ہونے میں؟ شروع میں جب ہم یہاں آئے تو ہم اس ارادے سے آئے تھے کہ چند سال یہاں رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے. لیکن اپنے ملک کے حالات ایسے چینج ہوئے کہ جو لوگ یہاں آ گئے وہ پھر واپس جا نہیں سکے, بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کے بال بچے بھی یہاں آ جائیں. اور جب بال بچے یہاں آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں اگر بیوی بھی کام کرے گی تو زیادہ فائدہ رہے گا. یعنی یہاں کے حالات کے مطابق جب تک میاں بیوی ساتھ کام نہ کریں, کیونکہ یہاں بہت اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی کا کام کرنا بہت ضروری ہے, فائدہ ہوتا ہے, سہولت ہوتی ہے, پریشانی نہیں ہوتی. اس لیے عورتوں نے اپنے مردوں کے ساتھ کوپریٹ کیا تو انہوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا. اور اب تو 30-35 سال جو گزر چکے ہیں, ان کی اولاد جو لڑکے لڑکیاں پڑھ چکی ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, بیرسٹر, ٹیچر بن چکی ہیں, تو یہ بہت ہی فائدہ ہوا ہے. اور عورت جو ہے اس کو بھی کام کرنے کی لگن مل چکی ہے اور وہ کام کرتی ہیں, نڈر ہیں, ان کو کوئی, بلکہ ان کو اس میں فائدہ ہے خاوند کی سہولت کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے, اپنی اولاد کے فائدے کے لیے. مکان بڑے بڑے خرید سکتے ہیں, مارگیجیں لے سکتے ہیں, پھر وہ جناب ٹیکس دے سکتے ہیں, چیزیں خرید سکتے ہیں. انکم زیادہ ہوگی, سہولت زیادہ ہوگی, فائدہ ہوگا. تو جب سے آپ یہاں آئے تب سے اب تک آپ کو ریسولیشن وغیرہ جو ہے یا امیگریشن میں کتنی چینجز نظر آئے؟ ہاں,
شروع میں پہل یہ لوگ جو تھے، کیونکہ اس وقت ہم تھوڑے تھے، تو یہ بڑے ہمارے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتے تھے، یہ گورے لوگ. جب تعداد بڑھنے لگی تو یہی لوگ پھر ان کا ہمارے ساتھ کھچاؤ ہو گیا. پھر یہاں کے چند ایک جو سیاستدان تھے انہوں نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہمارے خلاف باتیں کی، جس وجہ سے وہ گورے جو متعصب تھے اور ان میں چند ایک اب بھی ہیں، انہوں نے ہم سے نفرت کی. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا یہ تو یہاں آباد ہی ہونے کے لیے آ چکے ہیں، یہ تو برٹش نیشنلٹی لینے لگے ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کی دکانیں ہیں، کارخانے ہیں، بڑے بڑے بزنس میں جا چکے ہیں، بچے ان کے پڑھ لکھ چکے ہیں، اس لیے اب وہ جو تھا نا متعصب پن، اس میں ایک کمی واقع ہو گئی، اور انہوں نے ان کو برداشت کر لیا کہ یہ لوگ یہاں رہنے کے لیے ہی آئے ہیں، واپس جانے کے لیے نہیں آئے. اب بہت کم لوگ ہیں جو اس قسم کے ہوں گے، ورنہ اب ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایکسیپٹ کریں گے. اللہ کی مہربانی ہے، فیوچر از ویری گڈ فار دی ایشین پیپل. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں کی سوسائٹی کو کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ کنٹریبیوٹ تو بہت کچھ کیا جناب. سب سے پہلے کنٹریبیوٹ یہ کیا ہے کہ فیکٹریوں میں ہمارے لوگ بڑے جافاکش محنتی، انہیں جناب فیکٹریوں میں دن رات کام کیا. نمبر 2، ہیلتھ سروس میں ہمارے ڈاکٹر یہاں آئے جناب. اگر آپ دیکھیں اسپتالوں میں تو بہت سے ایشین ڈاکٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی اس گورنمنٹ کو بڑا فائدہ ہے. نمبر 3، ایجوکیشن میں ہمارے جناب بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی یہاں آ چکے ہیں، ایم اے پی ایچ ڈی ہیں، انہوں نے بھی بہت سا کام کیا ایجوکیشن میں. تو اس کے بعد جناب بزنس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے ماہر ہیں، انہوں نے بڑے بڑے بزنس کھولے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں ایک جناب اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ لنڈن کے ایک ینگ آدمی ہے 28 سال کا جو ملینئر ہے، اور اس کا اتنا بڑا کاروبار ہے جس کا حساب نہیں ہے. ایسے اگر آپ مثالیں لیں تو ہمارے ایشین 20-30 ایسے آدمی ہیں جو ملینئر کا بزنس یہاں کر رہے ہیں. یہ بھی اس گورنمنٹ کو فائدہ ہے، ٹیکس دیتے ہیں. دیکھو نا، وہ ٹیکس دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے نا. اس کے بعد یہ فائدہ ہے کہ ان کو مین پاور مل رہی ہے، ہمارے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، وہ بھی ملازمت میں جا رہے ہیں. وہ ان انگریزوں، کئی بچے تو انگریزوں سے اچھی انگریزی بولنے لگے ہیں، تو ان کو فائدہ بینکوں میں، انشورنس کمپنیوں میں. پھر ہمارے وکیل بے شمار بن چکے ہیں. تو ہر شعبے میں ایشین نے اس گورنمنٹ کو اور اس ملک کو پورا فائدہ پہنچایا، اور ان کے ساتھ پوری کوآپریشن کی ہے. اور یہاں رہتے ہوئے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جو ہماری آئیڈینٹی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ہماری آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ہمارے لباس سے ظاہر ہوتی ہے. جہاں تک میرا نظریہ ہے، میں چاہتا ہوں 2 چیزیں اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنے کے لیے، ایک لباس، ایک زبان. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جب ہمارے بچے باہر چلتے پھرتے ہیں تو وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں، حالانکہ جاپانی، چینی اور عربی جو ہوگا وہ اپنی زبان میں بات کرے گا. جاپانی جاپان میں بولتا ہے، چینی میں بولتا ہے، عربی میں بولتا ہے. صرف ہم ایک ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہیں جو کہ ہم انگریزی کو پریفر کرتے ہیں اور اپنی زبان نہیں بولتے. اس کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی زبان میں بات چیت کرنی چاہیے، اور دوسرا اپنے لباس کو پریفر کرنا چاہیے. پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں، میں چند ایک آپ کو مثالیں دوں. والسل میں آپ جائیں تو وہاں جناب اپنے لوگ سلوار قمیض پہنتے ہیں. ٹیمپلز میں جائیں وہاں اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنا لباس پہنتے ہیں. ہر مذہبی لوگ، زیادہ تر مذہبی جو ہیں نا وہ اپنا لباس پہنتے ہیں. لیکن جو اپنے لوگ ہیں نا، ینگ جنریشن جو ہے، وہ پتہ نہیں کیوں ان کو اس سے نفرت ہے. حالانکہ ہمارا لباس جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اس سے ہماری آئیڈینٹی ظاہر ہوتی ہے. تو اس لیے، اور تیسرا ایک اور بات، اپنی خوراک سے آپ دیکھتے ہیں کتنے ریسٹورانٹ کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی ہماری آئیڈینٹی ہے نا. تو وہ گورے لوگ اب زیادہ ہمارا کھانا پسند کرتے ہیں، رائس کری ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، بالٹی ریسٹورانٹ، پھر کباب، پھر جناب وہ کیا بھلے، پکوڑے، کچوریاں، یہ سب انگریزوں کو بھی پتہ ہے، یہی ہماری آئیڈینٹی ہے. تو اس کے بعد ہماری آئیڈینٹی سے بھی ہے کہ ہمارے میلے جو ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے، دیوالی ہوتی ہے، لوہڑی ہوتی ہے، یہ جو دن ہم مناتے ہیں یہ بھی ہماری آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسا کہاوت ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈو ایز دی رومنز ڈو،
اگر ہم جس دیش میں رہتے ہیں ہاں ہاں ہم وہاں کے حساب سے رہتے نہیں ہیں یا کپڑے نہیں پہنتے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جو ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں تو اس سے کچھ ڈفرینٹ لگتا ہے؟ ہاں چیز یہ ہے کہ جو تو ہماری ایج کے ہیں نا بڑے لوگ جو شروع میں آئے ان کو تو کوئی ڈفرینٹ نہیں لگتا, وہ تو بلکہ اپنا لباس پہننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں, ایزی فیل کرتے ہیں. جو نئی جنریشن ہے نا مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹھیک, یہ میں نہیں کہتا کہ وہ ہر وقت ہی اپنا لباس پہن کے جائیں, بلکہ جب گھر میں ہوں, اپنی سوسائٹی میں ہوں, اپنے کسی فنکشن میں ہوں تو وہ ضرور اپنے لباس کو ترجیح دیں. اگر باہر جائیں تو بے شک, لیکن میں نے یہاں کئی فیملیوں میں ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو سلوار قمیض میں باہر جانا شرم محسوس کرتے ہیں, اسٹریٹ میں جانا شرم محسوس کرتے ہیں, حالانکہ ایسا ان کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ دفتر میں جائیں, کالج میں جائیں تو آپ یہ کوٹ پینٹ پہن لیں, لیکن ضروری تو نہیں کہ گھر میں بھی کوٹ پہنتے پھریں. لیکن ہمارے بچے جو ہیں ان کے اوپر, کئی بچوں کے اوپر, کئی فیملیوں کے اوپر اثر ہو چکا ہے کہ وہ گوروں کا لباس گھر میں بھی پہنتے ہیں. یعنی حالانکہ اگر مقابلہ کریں آپ تو اپنا لباس بڑا ایزی ہے, بڑی سہولت محسوس ہوتی ہے. گھر میں تو کم سے کم آپ پہنیں اسے, آرام سے بیٹھیں. ویسے نفرت نہیں ہے ہمیں, یعنی یہ لباس جو ہے نا یہ جو ہے اس سے نفرت نہیں, لیکن پھر بھی آئیڈینٹی کے لیے, اپنی سہولت کے لیے یہ اچھا ہے. تو جو آپ نے یہ پہلے کہا نا ڈو ایز دی رومنز ڈو, وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں, آپ وہ کام کریں, یہ لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کا مذہب یہ نہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ہاں تو ولورہمپٹن میں رہتے ہوئے آپ یہاں پر ہر طرح سے خوش ہیں؟ ہاں جی میں تو خوش ہوں, اور میری بیوی بھی خوش ہے, اللہ کی مہربانی ہے. ہمیں جناب ہمسائے بھی اچھے ملے, دوست بھی اچھے ملے, اور بڑا اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے. اور یہاں کی جو ہے آج کل تو میں خوشی ہے کہ ہمارا میئر جو ہے وہ بھی انڈین ہے. آپ جانتے ہیں نا وہ مسٹر سنگھ, ترسیم سنگھ. دیکھو نا یہ وقت آ ہی گیا ہے نا. دیکھو جی ایک وقت وہ تھا جب یہ ہم سے ایڈ کرتے تھے, لیکن آج وقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے میئر بنے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, اور اس کی اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہماری ہمت اور کوشش بھی ہے, ہمارا ان کے ساتھ تو امن بھی ہے. اوکے مسٹر بیگ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر.